अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नासिर साहब, आपकी वीडियोस माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाती हैं। बहुत से मसीही बिरादरी के लोग भी आपको सुनते हैं। नासिर साहब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, ज़िंदगी और उनकी मौत का कुरान से बताएं कि कुरान हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुरान की रूह से तो उनके बहुत सारे मौजज़ात हैं। उनको कलमतुल्लाह कहा गया, वो पैगम्बर खुदा हैं। अब देखें, ईसाई तो उनको खैर अपना वो तो और तरफ चले जाते हैं जो मसीह के मानने वाले। लेकिन मैं एक मुस्लिम हूँ, तो हमारा जो अक़ीदा है, हम मानते हैं कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और सच्चे नबी हैं, बारहक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई दीन सिर्फ दीन इस्लाम है। ये जो हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, यही दीन था अल मसीह का, ईसा इब्न मरियम को, और दीन के पैरोकार नहीं थे। सैयदना मूसा का भी यही दीन था, तमाम नबियों का यही दीन था। और कुरान में वादे उनको कहा गया उनके बारे में। और जब उनके बारे में जिक्र आता है तो वो कहते हैं जो हवारी थे उनके, हवारियून साथी, उनको मुस्लिमून कहा गया कुरान में, वादे। तो मुस्लिमून का मतलब है कि अल्लाह का फरमाबरदार, हम मुस्लिमून हैं, दीन इस्लाम के पैरोकार। तो अल मसीह को और अल मसीह के मानने वालों को, हवारियों को भी अल मुस्लिमून कहा गया। कुरान कह रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान वादे कह रहा है कि वो सारे मुस्लिमून थे, फरमाबरदार। असल में मुस्लिम का मतलब क्या है? मुस्लिम का मतलब है कि फरमाबरदार। कौन? अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, उसको कहते हैं मुस्लिम। मुस्लिम का वो मतलब नहीं कि 2 गज उसकी दाढ़ी हो तो पगड़ी बांधी हो तो वो मुस्लिम है, ये उसका तर्जुमा नहीं है। मुस्लिम का मतलब फरमाबरदार, एक अल्लाह का, अल्लाह सुभान का फरमाबरदारी करने वाला, वो मुस्लिम है। और अल मसीह भी मुस्लिम थे, सैयदना मूसा भी मुस्लिम थे, और उनके जो साथी थे वो भी मुस्लिम थे। अब आगे जाके उन्होंने दूसरी तरह से प्रचार कर दिया कि वो ले गए। फिर बाद में जब कुरान आया तो उसमें कहा गया वो तो सारे दीन इस्लाम के पैरोकार थे। अल मसीह के बहुत सारे मौजूदात हैं। सबसे बड़ा उनका मौजूदा ये है कि उनकी बगैर बाप की पैदाइश हुई, ये बहुत बड़ा मौजूदा है। और उनको पाक रूह से तजवीज़ दी गई। जब उनके बारे में जिक्र आता है तो अल्लाह कहते हैं मैंने उन पाक रूह से तक़वियत बख्शी, खास रूह से खास ताकत बख्शी, ये कुरान कह रहा है। और उसको कलमतुल्लाह कहा गया, ये बड़ा। और उसके बाद में कुरान कह रहा है, हमारी सूरह अल इमरान में है, वअन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन तीन कहियत तैरी फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। उन्होंने कहा कि बेशक मैं मिट्टी से एक परिंदे जैसी चीज बनाता और फिर उसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा बन जाती। आप देखें ना कि वो कहते हैं मैं मिट्टी से एक कबूतर जैसी या परिंदे जैसी चीज बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ तो वो एक परिंदा बन जाता, अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा बन जाती। वह उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहियुल मौता बिइज़्निल्लाह। और बेशक मैं पैदाइशी अंधों को और पैदाइशी बर्स वालों को तंदुरुस्त कर देता हूँ, और बेशक मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। आप अंदाजा करें कि उसने कहा कि जो पैदाइशी अंधे हैं और पैदाइशी बर्स वाले हैं मैं उनको तंदुरुस्त कर देता हूँ, और बेशक मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। और बेशक मैं तुमको बता देता हूँ जो कुछ तुम अपने घरों से खा कर आते हो और जो कुछ तुम अपने घरों में छू कर आते हो, और इसी में तुम्हारे लिए एक निशानी है। सो तुम मेरा कहना मानो, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। और मुझसे पहले जो तौरात है मैं उसकी तस्दीक करने आया हूँ, इसलिए कि मैं वो चीजें हलाल कर दूं तुम पर जो इससे पहले तुम लोगों पर हराम की गई थी। यानी हर नबी की, हर पैगंबर का मौजूदा होता है, तमाम नबियों को मौजूदा दिए गए। नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया। कुरान बहुत बड़ा मौजूदा है, नूर है अल्लाह का, नूर अल्लाह ये आसमानों का नूर है। हर नबी को मौजूदा दिए गए। ईसा इब्न मरियम को, अल मसीह को मौजूदा दिए गए, सैयदना मूसा को मौजूदा दिए गए, दाऊद पैगंबर को मौजूदा दिए गए, सैयदना हर पैगंबर को, सैयदना सुलेमान को, बाप बेटों को दिए गए। तो ये इस मकसद ईसाई भाइयों को खुश करना नहीं, उनकी तलीम जो दीन इस्लाम की तलीम, वो इस बात को जाने और इस बात से परहेज करें जो वो कहते हैं कि जी हम उनको खुदा मानते हैं या खुदा का बेटा मानते हैं। खुदा इन चीज़ों से, और सबसे आज में बड़ी, शायद उनको मेरी बात को गुस्सा लगे, मैं कोई ये नहीं कि उनको कोई दिलदारी करना चाहता हूँ, एक सीधी सी बात है। देखिए आप लोग कहते हैं वो खुदा का बेटा है, चलो मैं भी मान लेता हूँ वो खुदा का बेटा है, ईसा इब्न मरियम, ठीक है, अल मसीह।
تو آپ دیکھیں کبھی کسی خدا کو بھی سولی پر چڑھایا گیا آج تک؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہو، جو طاقت رکھتا ہو پیدا کرنے کی، بچنے کی، اس کے ساری تدبیریں اس کے پاس ہے، وہ ہر سو ہے، ہر طاقت اس کے پاس. وہ کہتا ہے میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کام سے کہتا ہوں تو ہو جاتا، وہ کام ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کی منشا. بے شک. اگر اس کا بیٹا ہوتا تو کیا اس کے بیٹے کو کسی کی ضرورت تھی کہ اسے کو ہوتے ہوئے وہ سولی پر چڑھا جاتے؟ دیکھیں میکائیل کی ایک آنکھ زمین پر اور ایک آسمان پر، ایک بازو، ایک اس کا جو پیر ہے وہ زمین پر اور ایک آسمانوں پہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ شریر ٹولہ جو اسرائیلی بنی اسرائیل کا وہ ایک خدا کے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیتا؟ میں تو اس لیے نہیں مانتا. کل کو لوگ، میں اگر مان لیتا ہوں کہ آج مسیح عیسیٰ ابن مریم خدا کا بیٹا ہے، تو کل کو لوگ تو مجھے یہی کہیں گے تمہارا کیسا خدا تھا جس کو خدا کو چند اسرائیلیوں نے سولی پر لٹکا دیا، مار دیا؟ کیا میں ایسے کہوں گا کہ انہوں نے اس کو مار دیا؟ ہاں، ان کو موت آئی لیکن اور طریقے سے آئی. اللہ نے کہا کہ میں تجھے موت دیتا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، ان کا میں حل کروں گا بعد میں جو بھی کروں. دیکھیں انہوں نے جو شرط کی، جو غلبہ کیا، وہ دیکھیں اگر وہ اللہ کا پیغمبر تھا، سچا پیغمبر تھا، اگر وہ بیٹا نہیں بھی تھا، لیکن اللہ کو یہ تو قبول نہیں تھا کہ اس کے سچے رسول کو، اس کے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے. یہ جو آیت ہے ہمارے مسلمانوں میں یہ اس وقت اتری، وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے تدبیریں کی، انہوں نے ساز باز کی، پھر اللہ نے بھی کی. اور اللہ سب سے زیادہ ساز باز کرنے والا، اللہ سب سے زیادہ تدبیریں کرنے والا ہے، اللہ سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے. آپ اس لفظ کو جو مکر ہوا ہے اس کو کوئی بھی ترجمہ کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے میں بیسٹ ہوں. انہوں نے بڑا کچھ کیا کہ اس کو اسے سولی پر چڑھا دیتے ہیں، یہ اس کا نفع ہوگا، یہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہماری دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا. تورات تو آئی اللہ کی طرف سے، سیدنا موسیٰ کا یہ پیغام تھا کہ لوگوں سے پیسے لوگوں کو بات بتانے کی، یا ان سے پیسے لینا اجرت کے طور پر، اور ان کو غلط مسئلے بتانا، اور توحید کے علاوہ بھی کوئی پرچار کرنا اس کے اندر. اسی لیے تو بخت نصر کو چڑھایا گیا ان پر، تیگ کیا گیا ان کو اسی طور پہ، سزا کے طور پر. پھر جب انہوں نے حبکا کی تو اللہ نے پھر ان پر رحم کیا، کئی دفعہ ان پر رحم کیا گیا. آج جو پھر وہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، جو گریٹر اسرائیل بنے گا، جو ضرور بنے گا. بھائی کہاں وہ پیغمبر داؤد تو مر چکا جس پر اللہ نے فضل کیا تھا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا. نہ آل مسیح دوبارہ آئیں گے. ہمارے مسلمان ہیں یہ تو کہتے ہیں جی وہ آئیں گے. بھائی وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ مر چکے. اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا. کیا اللہ اکیلا کافی نہیں ہے آگے والے معاملات کے لیے؟ کیا پلٹ کر ان لوگوں کا آنا ضروری ہے کہ دنیا سے چلے گئے؟ ہمارے مسلمانوں میں بھی حالت ہے، امام مہدی آئیں گے جی، وہ سب کو تہذیب کر دیں گے، صرف مسلمان بچیں گے جی. ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، وہ کسی کو تہذیب نہیں کرے. جس نے آنا تھا وہ آخری کتاب لے کر آ چکا اور مر کے دنیا سے جا چکا. اس نے جو تبلیغ دی، جو پیغام دیا، وہ آج ہمارے گھروں میں محفوظ ہے. میں اللہ سبحان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا نور جو آسمانوں کا نور ہے وہ آج ہمارے گھروں میں محفوظ ہے. ہم اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے اس کو پتہ پرست کیا اور من گڑھ اور واجات ترین حدیثوں کو آگے لے کر آئے. ہم نے کہا جی نبی پاک، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے انہوں نے پورا کر دیا، اور وہ سرخرو ہو کر وہ اہل جنت کا مقام ہے ان کے لیے قیامت کے روز اللہ کے ہاں، اجر عظیم ہے. اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. تمام انبیاء کے لیے، تمام پیغمبروں کے لیے اللہ نے کو حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان کے لیے میرے یہاں یعنی قیامت کے روز اعلیٰ درجہ کی نیک انجامی اور خاص قرب ہوگا. وہ اللہ کے قریب ہوں گے قیامت کے دن. اتنا اجر کافی نہیں؟ وہاں تو سونا چاندی نہیں ہوگا، وہاں تو اجر ہوگا. پیغمبروں نے اجر لیا. آج ہمارے مسلمانوں نے، داڑیوں والوں نے انہیں کو خدا بنا دیا. کچھ ایسے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو نہ بنایا جاتا، کائنات میں کچھ چیز نہ بنائی جاتی. بھائی کیوں نہ بنائی جاتی؟ وہ آخر پہ آئے، اپنا فرض پورا کر کے چلے گئے. انہوں نے تو کوئی ایسا پرچار نہیں کیا. تم حدیثوں کے ذریعے من گڑھ اور واحد حدیثوں کے ذریعے یہ چیزیں ایڈ کرتے ہو دین اسلام کے اندر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تمہیں نہیں پتا تم ایک دن مرو گے؟ کیا تمہیں کوئی بخشا لے گا اگلے جہان میں؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ آیت الکرسی پڑھو جا کے، کسی کی ضرورت نہیں، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. نبی پاک کو تو یہ کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا.
اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارا نفع حاصل کر لیا کرتا اور میرے گھر کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. ہمارے نبی پاک نے تو یہ کہا. اب یہ غلطی ہمارے ان داڑھیوں والوں کی ہے جنہوں نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. اتنے حدیثیں لاتے ہیں نبی پاک نے یہ کہا, نبی پاک نے یہ بھی کہا. وہ نبی نہ ہو گیا کیا ہو گیا؟ تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. کیا تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور رسول کی نبی پاک کی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا تم نے کبھی پڑھ کر اس کو کھول کر دیکھا وہ کیا کہہ رہی؟ اگر آپ سورج جن دیکھ لیں تو اس میں صاف لکھا ہے کل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا, پروردگار کی عبادت کرتا, اور میں کسی کو اپنے اللہ کا شریک نہیں کرتا. اور آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں کے کسی طرح نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں کرتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے ایسا کیا تو مجھے اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ اور نہ میں کر کہیں پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں. اللہ بلاغ من اللہ ہی ورسال آتے ہی. میرا کام تو اتنا ہے کہ جو اس کا حکم مجھے آتا ہے میں تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں, اور جو وہ پیغام دیتا ہے میں تم تک پہنچاتا ہوں. یہی میرا کام ہے. تم نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا. یہ جو وارث بنے اور نقلی, یہ نام نہاد, یہ گنڈے, یہ کون ہے؟ یہ گنڈا کرتی ہے, بدماشی ہے ان کو. ابھی ایک گروپ اٹھا تھا لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ بے شرمو لبیک ہو لبیک اللہم لبیک, کلمہ تو یہ ہے. کہاں ہے رسول اللہ؟ وہ تو مر چکے. وہ آئے تھے, یہ کلمہ اس وقت تھا جب تک وہ زندہ رہے. آج وہ مر چکے, آج یہ کلمہ نہیں ہے, یہ کفر کا کلمہ ہے. بے شرموں کی طرح پڑھتے ہو. وہ جو فلانا آیا داڑھی والا, فلانے 10 مسٹنڈے کٹھے ہو گئے کہ غیر اللہ پرچار کرتے ہو. ڈرو اس اللہ کرو جسے کو پیغمبر بھی ڈرتے سن, نبی بھی ڈرتے, جس سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں, انبیاء بھی ڈرتے تھے, پیغمبر بھی ڈرتے تھے. ان کی ضرورت نہیں تھی. قرآن فائدہ کہہ رہا ہے مکان علی بشریان جوتیا اللہ الکتاب والحکمہ والنبوت. کسی بشر سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دے یا اس کو فہم دے دے یا اس کو حتیٰ کہ نبوت دے دے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. ویسا کبھی نہیں کہہ سکتا. ویسا کیوں کر کہے گا؟ اور نہ اس کو اس بار کا حق ہے کہ تمہیں اس بار کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو. تم لوگوں نے داڑیاں والے ہو تو یہ نبی نے خدا بنایا ہوا ہے. ایسے فرقے نے نبی چھڑ کے کو ولیوں نے خدا بنایا ہے کہ اللہ انہوں نے زندہ گول سے پڑھتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ کون نے؟ وہ مر چکے. مرا بندہ کہ جی ایک چوٹی نہیں پھڑ سکتا, ایک چوٹی نہیں پکڑ سکتا اپنے ہاتھ سے, مرا ہوا بندہ. ایسی تبلیغ کی گئی. دین اسلام کے اندر توحید کے علاوہ کسی چیز کا پرچار کرنا بہت بڑا کبیرہ کفر ہے, بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ کی ذات بالکل نہیں بخشے گی. تم داڑیاں لے کر اللہ کو بلیک میل کرتے ہو, بدماش ہو, گنڈے ہو. یہ دیکھیں مقصد تعریف کرنا کہ فلانا نبی بڑھ کر ہے, اس کے زیادہ معجزے ہیں, ایسا میرا پرپز نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا ہے کہ ان پر اللہ کا نور اترا ہے. قرآن اللہ کا نور ہے. المسیح کے پاس بھی بہت سارے معجزے ہیں, انہوں نے مردوں کو زندہ کیا جو قرآن کہہ رہا ہے. اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کسی ایک قبیلے کو خوش کرنے کے لیے میں ایک کی بڑھ چڑھ کر بیان کروں اور دوسرے کا کم بیان کروں. میرے لیے تمام انبیاء برابر ہے. میرا موٹو یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک پلیٹ فارم تھے, ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں. ان کا پرچار, ان کی تعلیم ایک پلیٹ فارم پر ہے کہ اللہ ہی کا پرچار کرو. وہی کارساز ہے, وہی مارتا ہے, وہی رزق دیتا ہے, وہی پیدا کرتا ہے, وہی بارشیں برساتا ہے, اور وہی ایک دن تم سب کو مار دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا. اگر تم اس کے عملوں پر کام کرو گے, قائم رہو گے تو وہ تمہیں اجر عظیم دے گا اور بعد میں تمہیں دوسری جگہ بیچے گا اگر نہیں عمل کرو. یہ دین ہے, یہ کتاب, یہ پیغمبروں کا پرچار تھا, یہ کل کائنات کا پرچار ہے جو نبیوں نے کیا. باقی جو علم ہے سائنٹیفک علم وہ ایسا انسان لے رہا ہے, سب انسان لے رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اب یہ میرے عیسائی بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں میں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بہت بڑا کفر کیا کہ اللہ کے نبی کو, سچے رسول کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور پھر سب سے بڑی بات آپ کہتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے سولی پر چڑھ گیا. ہمارے گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر خدا کا بیٹا ہوتا کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. انہوں نے ایک پیغمبر کا ناک خون کرنے کی کوشش کی. آپ تسلی رکھیں وہ سولی پر نہیں چڑھا. ہاں, اللہ نے اس کو چپکے سے موت دی, موت دے کر اس کو اٹھا لیا اپنی طرف لے گیا. یہ ہے اصل بات. تو پلیز میرا مقصد آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے,
سارے پیغمبروں کے بعد موجود ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے جب بھی کہا سیدنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام پورا لیا، ان کو عزت دی، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے. وہ پیغام تھا اللہ کی توحید پر قائم رہنا، اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہے. یہ بے شرم جو داڑھیوں والے جو حدیثوں کو لے کر آگے آتے ہیں، ان کو کوڑے مارنی چاہیے خدا، اور خدا کی ذات ان کو بالکل نہیں بخشے گی. میں لکھ کر دیتا ہوں. یہ پتہ نہیں کس چیز میں چھوڑ دو نام نہاد حدیثوں کو اور اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، نبی کی کتاب کی طرف آؤ، نبی کے پیغام کی طرف آؤ. جو شکر ہے ہمارے گھروں میں آج بھی محفوظ ہے. آپ کیوں چھوڑتے اس کو؟ کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ اللہ کا نور ہے، وہ آسمانوں کا نور ہے، اس میں ہر چیز دی گئی. اس پر عمل پیرا کرو اور اپنی آنکھ پر کو سوارو. میں عام لوگوں سے جو ان پیروں کے درباروں پر جا کے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو پیغام دیتا ہوں کہ مت جاؤ ان لوگوں کے پیچھے. یہ کسی کو نہیں بخشا سکتے، یہ اپنے آپ کو نہیں بخشا سکتے، یہ تنکا تک نہیں توڑ سکتے. ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی مور نہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا جس پر اللہ کا نور اترا، جو اللہ کا نور لے کر آیا، اگر اس کو کسی کو بخشانے کی اجازت نہیں ہے تو ان پیروں کو جو زیادہ ہے نبی پاک سے زیادہ معتبر ہے، زیادہ مامے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہر انسان اپنے عملوں کا وہ فعل کا ذمہ دار ہے. ہم نے نہیں پڑھا قرآن؟ دل کا امت ان کا دخلت لا ما کا سبت بلا کما کا سبت تم بلا تو سلون اما کانو جامنو. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج سے پہلے جماعت گزر چکی ان بزرگوں کی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، اور آپ کے کام آپ کا کیا ہوا آئے گا، اور ان کے کیے کہ آپ سے کوئی پوچھنا ہوگی. میں آج کے لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں مت جاؤ پیچھے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے عمر کے خود ذمہ دار تھے. انہوں نے اچھا کیا، اگر اچھا کیا تھا تو اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے. تم کیوں اجر عظیم سے دور ہو؟ کیوں برا کرتے ہو؟ کیوں ان کی پیروی کرتے ہو؟ ان پگڑی والوں کی اور داڑھیوں والوں کی. اپنے گھروں میں رہو، اپنے بچوں کو خوشحال کرو، اور اللہ کی باتیں گھر میں بیٹھ کے کرو. ان کے درباروں پہ مت جاؤ. رائے گڑھ میں گیا ہوں، وہاں بابے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جی مامے بن کے بیٹھے جی آگے خدمت گزار رکھے ہوئے ہیں. 10 20 گھروں میں تو میں ایک نوکر نہیں رکھ سکتے، ان کو 20 ملے ہوئے. وہ گھر میں کیا لینے جائیں گے؟ وہ گھر میں اس لیے نہیں جاتے. یہ جی عبادت ہو رہی ہے، وہ عبادت گھر میں نہیں ہو سکتی. تبلیغی اجتماع زیادہ مجمع لگایا ہو تم. ایک ہی اجتماع کا حق ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ نے دیا کہ میرے گھر آؤ، وہ ہے خانہ خدا، خانہ کعبہ مکہ میں. جانا ہے تو وہاں جا کے رش لگاؤ، ان کے درباروں پہ مت جاؤ. ممنوع ہے، منع ہے. وہاں پہ شرک کی تعلیم ہے، چھوڑ دو اس کو اور اللہ کی طرف آؤ اور اللہ سے ڈرو. اللہ کے قرآن کو اپناؤ، اس کی تعلیم کو اپناؤ، آپ کی آنکھ پر سنور جائے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟